अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे आज रऊफ हसन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर व्हेन यू ग्रेस आवर शो। और डॉन के न्यूज़ एडिटर शहरियार खान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे कुछ अदालती फैसलों की। आज इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से एक अहम फैसला आया जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट का नामजदगी फॉर्म से मुतालिक फैसला मुअत्तल किया गया। अब इस फैसले से पहले इंतखाबात में ताख़ीर की जो बातें होने लगी थी और सियासी जमातों ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब क्या इस फैसले के बाद उनको इत्मीनान रखना चाहिए कि इंतखाबात की ताख़ीर में कहीं से भी कोई साजिश नहीं हो रही, या उसके साथ साथ उनको और तरह के खदशात सामने रखने होंगे। साथ में असगर खान केस से मुतालिक अदालती कार्रवाई की बात करेंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब, जावेद हाशमी साहब और असद दुरानी साहब समेत 21 के करीब लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। ये मामला जो 2012 के अदालती हुक्म के बाद भी अल्तवा का शिकार था, अब कितने इम्कानात हैं कि पाकिस्तान की तारीख का ये अहम केस इंजाम को पहुँच जाएगा। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे सियासी जमातों के मुस्तकबिल की और जो जारी जोड़ तोड़ देखने को मिल रहा है। रऊफ साहब, अगर आपसे आगाज़ करें जनाब, सबसे पहले तो इस शरारत को तस्लीम करते हैं, कर लेना चाहिए कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 को आपने मंजूर किया था तो उसमें कुछ बुनियादी शिक थे। ये हमने बात कल भी की थी, यानी आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका जो तालीमी रिकॉर्ड है, क्या आप दोहरी शहरियत रखते हैं, ये बहुत बुनियादी नुकात हैं रऊफ साहब। और मेरे ख्याल से हर आदमी इसके हकदार है कि उसको पता हो कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो क्या ये क्रेडेंशियल्स रखते हैं कि नहीं रखते। लेकिन दूसरी जानब एक विस्परिंग कैंपेन शुरू हो गई है। इट्स अ कंसर्टेड विस्परिंग कैंपेन कि जी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली कह रही है कि जी हज के लिए और मौसम के लिए आप इन इंतखाबात को ताख़ीर करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अभी डिलिमिटेशन पे भी आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ सर जब आप देखते हैं कि अदालत उज़्मा ने ये फैसला तो नहीं, अभी सिर्फ ये कहा है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि इंतखाबात भी वक्त पे हों तो क्या ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ECP को फैसिलिटेट किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ECP को फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर देखें कि इस करंट डिलिमिटेशंस के साथ इनको अकाउंट फॉर किए या इनके बारे में जो ऑब्जेक्शंस आई हैं उनको सुने हुए और उनके ऊपर फैसला किए बगैर अगर हम एक इलेक्शन करवा देते हैं तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो ऑब्जेक्शंस हैं वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ना करने में, और वो सैकड़ों पिटिशंस फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएंगी या और अप्रोप्रिएट बॉडीज़ के ऊपर वो चली जाएंगी। सो एक कंटेंशियसनेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो बेहतर यही है कि अगर ऑब्जेक्शंस हैं तो उनको डील कर लिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शंस उससे इतने डिले होंगे या बिल्कुल डिले होंगे, और अगर डिले हो भी जाते हैं 10, 15, 20 दिन तो वो ऐसी सैक्रोसैंक्ट चीज़ नहीं है जी कि हम इसको 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे नहीं कर सकते, खासकर जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन मौजूद है। हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे। तो अगर उसको डिले करने से इन तमाम कंटेंशियस इशूज़ को आप केटर कर सकते हैं, इनको रेमेडी कर सकते हैं ताकि इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि इस एक्सरसाइज को कर लेना चाहिए। वो तमाम लोग जो कि इलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं, थोड़ा सा मैं भी जानता हूं, अगर आप उनको भी किसी दिन बुला के बैठ के देख लीजिएगा तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई डिले जो है वो मैं इन्विजन नहीं करता हूं कि जी ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे, 6 महीने या साल डिले हो जाएंगे। तो विस्परिंग कैंपेन के बारे में आपने बिल्कुल सही फरमाया। अनफॉर्चुनेटली हमारी जमहूरियत इतनी ज़्यादा इमेच्योर्ड है और इतनी ज़्यादा करप्शन रिडल्ड है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मली और नेचुरली आ जाती हैं कि ज़रा सा भी कुछ काम उनकी अपनी लाइन से हट के होता है तो वो कहते हैं कि जी ये कंस्पिरेसी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। आई थिंक in spite of its limitations, in spite of its weaknesses, we are well on course. well on course कि जमहूरियत आगे बढ़ेगी। इसी नुक्ते पे शहरियार, क्या आप इत्तेफाक करोगे कि वे वेल ऑन कोर्स कंसिडरिंग ECP के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो ये बात कर चुके हैं कि जी अगर आप फिर से हमें इसी मैदान में छोड़ देंगे डिलिमिटेशन के और नॉमिनेशन फॉर्म को फिर से तब्दील करके फिर से रीइशू करने में, तो ये नामुमकिन हो जाएगा कि हम 25 जुलाई तक इंतखाबात करवा सकें। देखिए जी, आई एग्री विद रऊफ साहब कि देखिए आपका जो ये जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं इसको रीडू करने में इतना टाइम नहीं रिक्वायर्ड होगा जितना कि इसको बनाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। अच्छा,
I mean, it's probably could be done in a matter of days. Delimitation is another issue altogether. But let's just stick to the nomination papers here. Okay. I think the government, and I would also ask, Rauf Saab ki inki kya opinion hai. I think what the Parliament is trying to do is कि ये चाह रहे हैं कि they could somehow get rid of the intricacies of Article 62 and 63. अच्छा. Or they can't do that through legislation because they're scared of reaction. तो ये इस किस्म के nomination papers में change लाना और ये किस्म की जो tactics हैं use कर रही हैं. इसमें एक problem है कि जब election होगा तो फॉर इंस्टेंस अब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है जी कि हमें ये नहीं पता लग सकता कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है फॉर इंस्टेंस. तो फिर जब आपकी जो कैंडिडेट्स जीतते हैं और जो पार्टी लूज करती है, दे कैन कम अप विद काउंटलेस पिटिशंस टू द कोर्ट कि जी ये इशू है इस बंदे में, इसका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं, व्हिच कुड बी अ ग्रेटर डेंजर टू डेमोक्रेसी देन दिस ऑल्टरेशन टू नॉमिनेशन पेपर्स. ठीक, रऊफ साहब, नॉट टू स्ट्रेस ऑन इट टू मच, लेकिन अगर हम वापस उस विस्परिंग कैंपेन पे आ जाएं, जनाब देखें ये आपका जो माजी है उसमें भी कुछ तल्ख तजर्बे देखने को मिले. फ़ौजी आमरीत 31 साल रही 70 साल में से, दैट्स अ लॉन्ग टाइम सर. तो जब इस तरह के आपको ट्रेंड्स नज़र आते हैं और इनको विस्परिंग कैंपेन का भी अगर करार दे दिया, क्या हमारी जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा ये एक बुरा कदम नहीं होगा अगर इंतखाबात ताख़ीर हो जाएं? क्योंकि हमें पता है सर, बेशक वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से ताल्लुक़ रखें हैं, बेशक वो मैं बल्कि 70s में नहीं जाना चाहता, वो तो एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा मुतनाज़िर भी है, तशवीशनाक भी है. लेकिन जब आप इंतखाबात ताख़ीर करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है बहुत सारी और चीज़ों का के लिए. तो उस पर सर शुड वी बी वरीड? दो तीन बातें करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया. एक तो शहरियार साहब ने जो कहा है मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूँ. अच्छा. कि ये सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं 62 और 63 में जो ये नहीं कर पाए उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इन डीवियस वे. और अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानना जो है वो पाकिस्तान के अवाम का कुल्लियतन हक है और वो हक कोई भी नहीं ले सकता. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. आप आर्टिकल 19A पढ़ लीजिए, उसमें ये गारंटीड है. तो इट इज़ माई राइट, मुझे पता हो कि जिस कैंडिडेट जो मेरे पास पैलेट है ऑफ कैंडिडेट्स जिनमें से किसी एक को मैंने वोट देना है, उनका माजी क्या है, उनका किरदार क्या रहा हुआ, वो क्या करते रहे हैं, क्या नहीं करते रहे. सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को ये एक्शन जो है, ये राइट मेरा जो है वो डिनाई नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. अब आपकी जो बात आती है वो मेरी स्ट्रेंथ जिस चीज़ में होती है वो होती है मेरे अपने कॉन्टैक्ट में. मैं ये फील करता हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ में कि अगर मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ख़तरा नहीं हो सकता. अच्छा. कुछ प्रॉब्लम उस वक्त खड़ा होता है जबकि जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं और वो अपने एजेंडाज को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी और आपको काम ठीक तरीके से नहीं कर सकती. मसलन पिछले 5 साल या 10 साल, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूँगा, जब ये लोग डिलीवर नहीं कर पाते एट द ग्रास रूट्स लेवल, तो फिर वो तमाम वसवसे, वो तमाम जो ख़तरात जो इनके ज़हन में होते हैं, यहाँ पीछे होते हैं, इनको चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो जैसा कि आपने कहा 31 साल फौज ने हुकूमत की हुई है, तो इनको वो दोबारा से वो चीज़ें जो है ना वो वसवसे इनके वो उसमें सर वो एक और प्रेसिडेंट उठाते हैं. अभी आपने देखा होगा हुसैन नवाज साहब ने भी इस चीज़ का हवाला दिया, उन्होंने सुहरवर्दी साहब को मेंशन किया था. क्या ये एक अजीब तरह का कोइंसिडेंस नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कारकर्दगी वाहिद मेट्रिक होना चाहिए और अगर आपकी कारकर्दगी पुख्ता होगी तो फिर आपको कोई बरतरफ नहीं कर पाएगा. लेकिन जब आपके पास 58(2)B हो, जब आपके पास 62-63 हो, जब आपके पास अदालत उज़्मा के फ़ैसले हों और जब आपके पास हमारी वाली हिस्ट्री हो, तो ये एक रुझान नहीं है, एक सिलसिला नहीं है सुहरवर्दी साहब से मियाँ साहब तक कि आपका कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया? ये अपनी जगह शायद एक हकीकत हो, एक्सेप्ट भुट्टो साहब. भुट्टो साहब ने पूरा किया था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना टेन्योर पूरा किया था. ये और बात है कि उसके बाद वो दोबारा क्या हुए वो एक डिफरेंट कहानी है. लेकिन मैं फील करता हूँ कि उसमें भी ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती रही है. अच्छा. कहीं किसी तरफ देख लीजिए. आप बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट देख लीजिए 88-89 की,
اور 89-90 دیکھ لیجیے, اس میں کرپشن کے قصے دیکھ لیجیے. 58 میں تو فارچونیٹلی شکر ہے کہ اب نہیں ہے, وہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ دیکھ لیجیے 93 تک, اس کو دیکھ لیجیے. پھر 93-96 کی سیکنڈ گورنمنٹ بے نظیر کی, جو کہ انتہائی کرپشن ریڈل تھی تھینکس ٹو زرداری صاحب. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا جی کہ وہ کھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہ کھاؤں, سو انہوں نے کہا اس سے زیادہ کھاؤں گا. ہمارا تو کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے نا جی, یعنی 4 کھاتے تھے 8 کھائیں گے. سو وہ پرابلم ہے, وہ چل گیا. پھر مشرف صاحب آئے, except for the first 2 or 3 years, unfortunately, wo bhi his government also degenerated into Kaf League. That's right. Well said. Thank you. پھر اب یہ جو 5 سال اور 5 سال that's the first time کہ جی this is the third transition. Yes. From a democratic government to a democratic government. تو I think by itself improvement ہے. دوسری بات, کس بات کے اوپر میں کنونسڈ ہوں کہ فوج ٹیک اوور نہیں کرے گی, انٹروین نہیں کرے گی, کہ حالات وہ نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ لیٹ می اسٹیٹ اٹ, کہ اگر وہ اپنا جو ایک رول ہے, جو وہ فیل کرتے ہیں ان کا رول, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے, یا ان کی جو انٹرفیئرنس ہے اسٹیٹ افیئرس میں وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں جسٹیفائڈ, لیکن جو وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ان کی ایک رول ہونا چاہیے, اگر وہ رول ان کو بغیر ٹیک اوور کیے ہوئے پلے کرنے کا موقع مل رہا ہے بیکاز آف دی انکمپٹنس آف آر پولیٹیکل گورنمنٹس, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وردی میں جا کے پریزیڈنسی بیٹھ جائیں یا پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کی گالیاں کھائیں. تو اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اپنا رول جو ہے, جو وہ انویزج کرتے ہیں, رائٹ اور رانگ از اے ڈفرنٹ ڈسکشن, وہ رول پلے کر رہے ہیں, لیکن بغیر عوام کی گالیاں کھانے کے. تو دس آئی تھنک از دا بیسٹ وے فار دیم. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پاسبلٹی ایٹ آل for them to take over or even think of taking over, because پچھلے 10 سالوں میں بہت دفعہ. اچھا, اسی پہ شہریار آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا. رؤف صاحب نے جس بات کو ابھی ایکسپریس کیا, ایک اوور لیپ جب آیا سویلینس کا بھی اور ملٹری انٹرفیئرنس کا بھی, اور کچھ آپ کے جو آج کے بہت ہی جمہوری سیاستدان ہیں, اپنے آپ کو باغی کہتے ہیں, ایک بہادر آدمی کہتے ہیں, اصغر خان کیس, کہ جی ایک اسلامی جمہوری اتحاد کی جو پوری ایک سیاسی کلاس تھی, انہوں نے پیسے وصول کیے, مرزا اسلم بیگ نے بھجوائے اسد درانی کے ذریعے, اور یہ سر اب ایک عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں ریکارڈ ہو چکا ہے. اب جو کرنٹ سپریم کورٹ بینچ ہے بہت کوشش کر رہی ہے, سخت کوشش کر رہی ہے کہ اس پر کسی نہ کسی طرح سے عمل درآمد ہو جائے. آج جو ہاشمی صاحب جمہوریت کے درس دیتے ہیں, یا میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی خلائی مخلوق کے بارے میں کیا کچھ کروں, اصغر خان کیس تھوڑا سا چیزوں کو پرسپیکٹو میں نہیں ڈال دیتا؟ آئی تھنک اٹ ڈز, وہ پرسپیکٹو میں ڈالتا ہے, لیکن ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ اتنی ویک اور امیچور ہے ایٹ دس پوائنٹ ان دی ایولیوشن آف ڈیموکریسی, کہ وی ڈونٹ ہیو دا لگژری آف پکنگ گڈ ڈیموکریٹک اسٹیٹسمین. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیلی اسپیکنگ وی وڈ ہیو اے پرسن پولیٹیشین کہ جی ان کا کبھی بھی کوئی ایسوسیشن نہ رہا ہو ود دی اسٹیبلشمنٹ, صاف ستھرا, بٹ وہ ان ریالٹی نہیں ہے. For that to happen, we have to have continued elections 3-4 اور کہ ہمارے پاس سسٹین ڈیموکریسی آئے, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز آئیں. ابھی ہمارے پاس یہی آپشنز ہیں. تو ابھی اگر if we say کہ جی ہاشمی صاحب نے 1990 میں فار انسٹنس یا 93 میں جب بھی انہوں نے یہ الجڈلی فنڈز لیے تھے, اور آج سے 25 ایئرز اگو یہ ہوا تھا, تو ہم اس پہ ان کو یہ جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کریں, قصوروار ٹھہرائیں. تو آئی تھنک دس از ٹیکنگ اٹ ٹو فار. اچھا, آئی مین وی شوڈ لک ایٹ واٹ ہز پوزیشن ہیز بین آفٹر دیٹ, اینڈ وی شوڈ ناؤ لک ایٹ دا پالیٹیشینس کہ ابھی ان کے کیا ویوز ہیں, ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ کیا رکھتے ہیں, بیکاز دس از وی ڈونٹ ہیو دا لگژری آف دیٹ. رؤف صاحب مختصراً سر, کیونکہ مجھے وقفہ لینا ہے, کیا ایک اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز ہونا چاہیے جس طرح شہریار صاحب نے کہا کہ ایک کٹ آف پوائنٹ ہے؟ اب جس طرح احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں, پہلے ہم اندھیرے میں ہوتے تھے, لیکن فرسٹ وی ور بلائنڈ بٹ ناؤ وی کین سی. کلاسک ایگزامپل اس چیز اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں تو نواز شریف خود آتے ہیں جی. یہ تو فوج کی گود میں پرورش پائی, پیدا ہی وہیں ہوئے تھے, سارا کچھ اسٹیچوٹ کراس ہو گیا. میں فیل کرتا ہوں کہ جی نہیں. اچھا, یا اس کو 2-3 طریقے ہیں اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یا تو یہ جی کہ پھر وہ کاؤنٹ ہو اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کی ایویلویشن ہو, یا پھر یہ ہے کہ جی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے پیٹرن کی آپ کوئی چیز بنا لیجیے, اس میں آپ تمام یہ جتنے بھی سو کال جرائم ہیں ان کو آپ رکھیں اور اس میں دیکھیں کہ آگے کیسے جانا ہے, اس کو پھر بیری کر دیجیے اکراس دا بورڈ. NRO ہوا تھا, اسی قسم کی ایک چیز ہوئی تھی, اور میاں صاحب نے کہا, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے, بیکاز دیکھیے وہ ایک لمبی کہانی ہے, آپ کو چونکہ انٹرول کا کہا جا رہا ہے, اگر اس کے بعد اگر اجازت دیتے ہیں تو میں 2 منٹ کے بعد واپس رؤف صاحب سے بات کریں گے, وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. گفتگو جاری ہے. رؤف صاحب, آپ نے ایک بہت دلچسپ حوالہ دیا ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس چیز کی حمایت کی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ایسے کمیشن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اب ایسے ملک میں جہاں ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اوجڑی کیمپ کمیشن رپورٹ, شفیق الرحمان صاحب کی رپورٹ, زیاد صاحب کے ہوائی حادثے کے متعلق, اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیں لیاقت علی خان صاحب کی اسیسنیشن تک, بہت ایسے مہمیں ہیں, بہت ایسے سوالیہ نشان ہیں, اور ہماری اپنی حکومت نے ان ڈیٹیلز کو کبھی نمایاں نہیں کیا. یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جی. دیکھیے, اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں شروع سے پبلک فورم کے اوپر آ کے ڈبیٹ ہوتی تو شاید ہم ان تمام مسائل سے کافی حد تک چھٹکارا پا چکے ہوتے. اچھا. اب کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور جتنے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے, بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتے, لیکن چونکہ اسٹیٹس کو نے پاکستان کے تمام لاز کو مینیپولیٹ کر کے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا ہے, اور وہ 70 سال تک کامیاب رہے ہیں آج تک. ابھی پہلی دفعہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید حالات کچھ بدل رہے ہوں. کنسیکوینٹلی آپ کی جو اسٹاک کی امپروومنٹ ہے وہ نہیں آئی, آپ کے انسٹیٹیوشنس کی کمپٹنس کی امپروومنٹ نہیں آئی. وہ تمام وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں ایک گروپ میں کہ جو چیف ایگزیکٹو آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں 2 سال ہوں یا 5 سال ہوں یا 4 سال ہوں, تمام ریاست کے جو ادارے ہیں وہ میرے ذاتی ملازم ہیں, اور وہ وہی کریں گے جو میں ان کو کہوں گا. کنسیکوینٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈور کے اوپر آ جاتی ہے. یہی ہمارے یہاں پرابلم رہا ہوا ہے. ایک چیز ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹروتھ ہے, بیکاز ریکنسیلیشن بیس کرتی ہے سچ کے اوپر. یعنی ایک سچ کے بعد مفاہمت ہوتی ہے نا جی. اب سچ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آپ کے نواز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور باقی بھی تمام پالیٹیشینس جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں, میں کہوں گا کہ چلو وہ جو 2 لوگ ہیں دورانی صاحب اور اسلم بیگ صاحب, کم از کم انہوں نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دیا, مانا تو ہے نا کہ یہ ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن باقی جتنے لوگ ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. ایک چیز جو کہا ہے انہوں نے مبینہ, میں اس نواز شریف کے بارے میں خود ذاتی طور کے اوپر ان کانوں نے ان کے اپنے منہ سے سنا ہوا ہے یہ, اور وہ ایک پرووائزو کے ساتھ سنا ہے. میں I was there in one of those meetings, اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے 35 لاکھ روپیہ دے دیا, مگر 35 لاکھ سے الیکشن تو نہیں لڑے جاتے. یہ میں نے خود سنا ہوا ہے. تو کم از کم اس میں اتنا کیریکٹر تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کھڑے ہو کے کہیں جی کہ ہاں یہ ہوا ہے لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے اور یہ طریقہ آگے بڑھنے کا. Then somebody like me will stand up and say, right, constitute a truth and reconciliation commission, تاکہ جو پاسٹ ہے اس کو ہم بیری کر سکیں اور آگے جا سکیں. لیکن یہ نہیں ہو رہا, کیونکہ آج بھی لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کیا, وہ جھوٹ ہے. اور باقی لوگ بھی ہیں, یہ آپ نے ہاشمی صاحب کی تعریف کر دی, بہت کچھ کیا, بٹ انفارچونیٹلی آئی نو سو مچ جو کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو ہم ڈسکرائب کیا جائے. عابدہ حسین صاحبہ جیسی خاتون کا نام آیا, اور کتنے اماؤنٹ کا آیا, 5 لاکھ کا. جناب کیا 5 لاکھ کے اوپر آپ ضمیر بیچتے ہیں؟ اور اگر آپ کا سٹاک یہ ہے, سر دیکھیں سر, ایڈجسٹڈ فار انفلیشن, دیکھیں ایڈجسٹڈ فار انفلیشن تو 5 کروڑ ہو گیا, تو 5 کروڑ ہو گیا سر. 1990 میں 5 لاکھ روپے بھی بڑی رقم ہوتی تھی, بہت رقم ہوتی تھی. دیکھیے مطلب آپ سوداگری ہے, آپ کی پالیٹکس سوداگری ہو گئی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خریدنے اور فروخت کرنے کا کاروبار کر رہے ہیں, تو ملک ریاست آگے تو نہیں چل سکتی نا. تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا میٹرک چاہیے, borrowing your word, جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن سے باہر ہو, لیکن وہ کانسٹیٹیوشن کی جو کلازز ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں, ان کو پروموٹ کر سکے. تو معاشرے کو ویسے بھی کانفلکٹ زون سے نکلنا چاہیے. شہریار صاحب, لاسٹ کامنٹ آن دس سبجیکٹ. جو ایک ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کے خلاف تنقید ہوتی ہے, اور اکثر ہمارے اداروں کی طرف سے ہوتی ہے, جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ پابندی لگی تھی تو وہ صرف تب ریلیز ہوئی تھی, اور صرف اس کی سپلیمنٹری رپورٹ جب انڈین میڈیا نے اس کو لیک کرنے والی تھی 2001 میں, اور تب میرے خیال سے ان کی شاید 30ویں اینیورسری تھی. تو کیا قومی سلامتی کے تناظر میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہائے شاید دس ول اوفینڈ سم ون سینسبلٹیز, لوگوں کو برا لگے گا, ہماری جو ایک قومی سلامتی پالیسی ہے اس کو آپ نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں, آئی تھنک کہ یہ انفیکٹ لوگوں کو برا لگنا چاہیے, بیکاز دیٹس دی آئیڈیا آف اٹ. ٹھیک ہے, جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوگی تو جو لوگ گلٹی ہیں دے شوڈ بی شیمڈ اینڈ دے شوڈ ریئلائز کہ جی ہم نے یہ غلطی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس دا ہول پوائنٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ اسٹائل. اس کے بعد دین یو کین موو آن ٹو. یہ ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی, لوگوں کو برا لگنا چاہیے, نیمنگ اینڈ شیمنگ, دیٹس دی ایم آف اٹ. لیکن جسٹ ون کامنٹ آن دس کہ دیکھیں, جب ڈیموکریسی ایوالو کرتی ہے فرام این اتھارٹیرین اسٹیٹ ٹو اے فلی فنکشنل اینڈ وائبرنٹ ڈیموکریسی, تو دیر از اے جرنی. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ جو ہے ڈکٹیٹرشپ سے امیڈیٹلی آپ ناروے کی طرح ڈیموکریسی ہو جائیں گے یا اس طرح ہو جائیں گے. دیر از اے ایولیوشن, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جو پبلک ہے, جو ہماری جو پالیٹیشینز ہیں, دے شوڈ, the public should be
پیشنٹ کہ اچھے اسٹیٹسمن ابھریں اور آئیں. بیکاز آپ کے یہ جتنی بھی آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے آپ کی موروثی سیاست پہ ایکسیٹرا, لیکن یار وہی آپ نے ابھی میں اسی پہ آ رہا تھا, موروثی سیاست پہ. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں پبلک کو کہ جی ایک نئی جمہوری قیادت آئے گی جب JUIF میں مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں, ANP میں باچا خان کے پوتے ہیں, مسلم لیگ نواز میں اب ایک دوسری نسل کو تیار کیا جا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے خاندانی بادشاہت تھی. تو بیسکلی مائی پوائنٹ واز کہ جب آپ کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو یو ہیو بیسکلی ویک ڈیموکریسی, آف ڈیموکریسی ہوتی ہے, اب ڈیموکریسی آ گئی, لیکن نہیں, اب ہماری ڈیموکریسی ویک ہے اور ویک انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ ایولیوشن میں ہے کہ جی آپ کی ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی, انسٹیٹیوشنز ویک رہیں گے, اینڈ دین آفٹر دیٹ اونلی آفٹر دیٹ پیریڈ پھر بھی ادارے مضبوط ہوں گے. سو یو ہیو ٹو پرسیویئر, یو ہیو ٹو گیٹ تھرو دس فیز. یہ you can't revert back to dictatorship, which is the worst thing to do. روف صاحب ان کے بے تحاشا اور ایشو ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی آج کے جو سیاستدان ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دولت اور ان کی سیاسی جماعت کی چوکیداری ان کے بچے کسی طرح سے کر لیں. یہ جو موروثی سیاست کا ایک کرس ہے, اس سے ہم کس طرح بچ پائیں, نکلیں اس چیز سے سر؟ وہ جو لاز ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیجیے. اچھا, سمپل, ویری سمپل. اور وہی نہیں کر رہی الیکشن. وہ سر وہ بھی ختم ہو گیا ہے, الیکشن ایکٹ نے اس کو بھی فارغ کر دیا. لیکن ایک چیز تو ابھی تک موجود ہے نا کہ آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اندر ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل الیکشنز کروانے ہیں. پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیجیے جس نے ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل الیکشنز کروائے ہیں. تو یہ موروثی سیاست کی جو پرپیچویشن ہوئی ہے نا, وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے, پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشن کے, ٹکٹ ایلوکیشن کے, وہ آپ پورے نہیں کر رہے ہیں. سو اگر لاز آپ کے پاس موجود ہے, پاکستان میں لاز کی کمی نہیں ہے, بلکہ آئی فیل کہ جی بہت زیادہ ہی لاز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. اور جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پاکستان کا ایک ادارہ وچ از دی سپریم کورٹ, وہ تمام چیزوں کو ڈسپوز آف نہیں کر سکتا. اس کی اپنی کیپیسٹی لمیٹیشنز ہیں اور بھی بہت ساری لمیٹیشنز ہیں اس کی. سو لاز بنائیں, ایسے لاز بنائیں جو کہ امپلیمنٹیبل ہوں, اینڈ ونس دوز لاز آر میڈ وچ آر امپلیمنٹیبل دین ان کو امپلیمنٹ کریں. دین نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو رن اوے. انفارچونیٹلی ہم اس وقت جو چلا رہے ہیں, جیسی جمہوریت چلا رہے ہیں, میں شہریار کی بات سے اگری کرتا ہوں, ان پرنسپل اگری کرتا ہوں کہ ایوالو کرے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم, لیکن پچھلے 10 سال میں ایوالو نہیں کی, ڈی جنریٹ کی ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھ لیں, پرفارمنس دیکھ لیجئے, تو شاید جو 90s کی جمہوریت تھی اس کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر تھی, بالکل ایز کمپیئر ٹو آج. پالیٹیشین صرف سینسٹیو لگتا ہے کہ جی الیکشن ہو کے کسی کی باری آ جائے, مل جائے, سارا کچھ کر دیں. حالات بدل چکے ہوئے ہیں. فوج کا جو ایک حوہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے, وہ نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے, اور ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اب وہ ٹیک اوور. یا جو رام چندرا گوہا نے ہندوستان کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں جمہوریت الیکشنز اونلی جمہوریت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آگے ہمیں سینسٹیو ہونے کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آن دی بیسس آف ڈیلیورنگ ٹو دی پیپل. دیٹس امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے آنے والے انتخابات اور تحریک انصاف کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے آنے والے انتخابات اور تحریک انصاف کی سیاست کی. اب آئے دن دوسری سیاسی جماعتوں سے لوگ ٹوٹ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کا اہم حصہ رہنے والے رشید گوڈیل نے بھی آج اپنی پرانی پارٹی کو خیر آباد کہہ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. 2 دن قبل نون لیگ کے رکن سردار ذوالفقار کھوسا صاحب نے بھی نون لیگ کو خیر آباد کہہ کر عمران خان کی ٹیم میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا. اب اس تمام جوڑ توڑ کو ایک جانب تحریک انصاف کی فتح تو کہا جا رہا ہے, مگر دوسری طرف پارٹی کے لیے انتخابات کے نزدیک یہ ایک بڑا چیلنج بھی ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ پارٹی کے پرانے ورکرز الیکشن ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے ناراض نظر آ رہے ہیں. ان کے مطابق پارٹی میں شامل ہونے والے نئے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. اب ان تمام معاملات کی وجہ سے پارٹی کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے. روف صاحب, یہ جو ایک پارٹی کا آپ کو سلسلہ نظر آ رہا ہے, اگر میں پہلے ایک وہ سیلینٹ جو مباحثہ ہے اس پہ اگر آ جاؤں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ گندے انڈوں کو ضرور لے رہے ہیں
لیکن ہم پھر بھی باقی سیاسی جماعتوں سے فرق ہیں اس لیے کیونکہ قیادت جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہوتی ہے, ٹاپ ڈاؤن ایک سٹرکچر ہوتا ہے, اور اگر ہم پاک اور شفاف ہوں گے تو ہمارے جو سبسیڈیری لیڈران ہیں یا جو ہمارے کارکنان ہیں وہ ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود بھی پاک شفاف ہو جائیں گے. جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ اس کو ایک واشنگ مشین کہتے ہیں, ایک لانڈرومیٹ کہتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اگر کسی ایک شخص کے ٹھیک ہونے سے پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا, یا ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہو سکتی, یا کوئی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ٹھیک ہو سکتی, تو میرا خیال کام بہت آسان ہو جاتا. اچھا, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 10 بندے شریف پکڑ لیتے, اچھے پکڑ لیتے. 10 wise men. ٹھیک ہے, نہیں یہ حقیقت ساری حقیقت نہیں ہے, اس کا فرق ضرور ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی لوگ زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں. کے پی کی گورنمنٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کی بنی ہے وہ ایک اس کی کلاسک ایگزامپل ہے کہ وہاں یہ نہیں کہ کرپشن ایلیمنیٹ ہو گئی ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ ریلیٹیولی ایک بہتر حکومت تھی. تو اتنا فرق تو ضرور پڑے گا. اچھا, لیکن جہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ ہے آئیڈیالوگس اور نیو انٹرنس کا. ٹھیک ہے, دی الیکٹیبلز, سو کالڈ الیکٹیبلز. اور یہ کانفلکٹ جو ہے یہ نیا نہیں ہے, یہ پرانا کانفلکٹ ہے. اور یہ شروع ہوا تھا اس 11 اکتوبر کے جلسے سے 2011 میں, جبکہ یہ لاہور میں جلسہ ہوا تھا, دیٹ میمتھ گیدرنگ آف پیپل. اور میں وہ ایک انسپائرنگ جلسہ تھا, دیکھتے کہ کس کس قسم کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے. اس مومنٹ کے اوپر عمران خان صاحب جو تھے وہ ایک پیڈسٹل کے اوپر چڑھ گئے تھے, اور وہاں یہ بڑی بات میں کرنے لگا ہوں, وہاں وہ پاکستان کے لوگوں میں سے لوگ چن کر کے ان کو پولیٹیکل لیڈرز بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز بنانے کی بجائے اسٹیبلشڈ الیکٹیبل پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر بینک کرنے کا بیڑا اٹھایا. پارٹی کے اندر بھی کانفلکٹ کریٹ ہوا اور ان کا اپنا ذاتی اسٹیچر جو تھا وہ بھی ڈاؤن گریڈ ہو گیا. یہ بہت کم لفظوں میں پی ٹی آئی کی کہانی ہے. آج جو کانفلکٹ آیا ہے اس میں, اور جو اس وقت موجود رہے گا, اور یہ جتنی تیزی سے یہ لوگ پارٹی کے اندر آئے ہیں ٹکٹ نہ ملنے کے اوپر, اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ باہر نکلیں گے یا پارٹی کے اندر رہ کے رکھنا ڈالیں گے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ نظر آتا رہے گا. اور اس بات پہ تو سر آئی تھنک امپروو کر ہی نہیں سکتے. شہریار صاحب, کراچی میں اب توڑ پھوڑ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور جو رؤف صاحب نے جو ایک کلاسک ہمیشہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے نئے انٹرنٹس میں اور جو آپ کے پرانے نظریاتی ڈائی ہارڈ لیڈران تھے جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اپنا نظریاتی کور بھول پا رہی ہے یا انتخابات کے لیے یہ کچھ کرنا پڑے گا؟ نہیں, I completely agree. I think they've lost their ideology completely. اچھا, ہاں دیکھیں, عمران خان 2013 کے الیکشن میں, اس سے پہلے he was so popular among the masses کہ ایون آپ کے پی میں دیکھ لیں, پشاور میں he had unknown candidates جنہوں نے completely established candidates کو ہرا دیا. سارا فریش بلڈ تھا. وہ جو تھا the vote was for the bat. ووٹ اس پہ نہیں تھا کہ جی کون کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, he had that momentum going. ٹھیک ہے. I don't know what happened, what advice he got. He's just changed everything. اچھا, اس میں شہریار کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک باقی صوبوں کے نسبت ایک زیادہ ایگیلیٹیرین صوبہ ہے, وہ ہمیشہ ایک نئی سیاسی جماعت کو چانس دیتے ہیں, بہت ہی ایک اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہے, تو شاید وہ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کے منشور کو ووٹ دیں. اور پنجاب میں جو سیاست ہے وہ مختلف ہے, ادھر الیکٹیبلز کی اور برادری کی اور پیٹرنیج کی اور ایک پورے ایک نیٹ ورک کی گیم ہوتی ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ if this were true for instance, تو پھر ابھی کے پی میں وہ ابھی بھی نئے کینڈیڈیٹس کو لے کے آتے, ٹھیک ہے, یا اپنے ان پرانے پارٹی ورکرز کو رکھتے, لیکن وہ تو کے پی میں بھی جی الیکٹیبلز کے پیچھے جا رہی ہیں. صحیح ہے, تو وہ ان کا جو رائٹ کہ کے پی میں پھر وہی ہوتا, پھر وہی ٹرینڈ رہتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک عمران خان صاحب نے جو یہ کیا, دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ اینی ون کوڈ ڈو, بیکاز ہی ہیڈ دا پاور. انہوں نے پورے قوم کو ایک ہوپ دی تھی کہ جی نئے لوگ آئیں گے, اور اس ہوپ کو اس نے جو ہے نا انہوں نے توڑ دیا ہے. تو دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیپن. اور آئی مین اس میں ایک اور پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ریز از کہ جب آپ پرانے پارٹی ورکرز کو ٹکٹس نہیں دیتے اور نئے لوگوں کو دے دیتے ہیں, اس میں کیا ہوگا کہ جو پرانی پارٹی ورکرز ہیں جو کہ آئیڈیولوجیکلی ووٹ کرتے ہیں, ان کے سپورٹرز بھی ووٹ کرتے ہیں, وہ خفا ہو کے چلے جائیں گے. وہ یا تو نہ الیکشن میں ووٹ دیں گے اور یا کسی اور پارٹی کو دے دیں گے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ڈیمیج ہوگا. دوسری طرف اب اگر ایک الیکٹیبل آتا ہے آپ کی پارٹی میں اور آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے آخری دن,
تو وہ بھی آپ سے خفا ہو کے چلا جائے گا, وہ بھی اپنے ووٹر ساتھ لے کے چلا جائے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک the PTI has worked this through thoroughly. They have to rethink this. چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے PTI اس طریقے سے بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ پارٹی ہے جو کہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ ڈسکنٹلڈ آئیڈیالوگ ایلیمنٹ جو کہ پارٹی میں اس وقت موجود ہے وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا, وہ پارٹی کے اندر رہ کے لڑائی کر رہا ہے. آج بھی وہ تمام آئیڈیالوگس, ان میں سے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں, وہ پارٹی کو چھوڑنے کی آپشن کو ایکسرسائز نہیں کر رہے. فوزیہ قصوری صاحبہ انہوں نے پی ایس پی جوائن کر لی. فوزیہ قصوری صاحبہ کے بارے میں چونکہ خاتون ہے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, اور جہاں وہ گئی ہیں وہ کسی تئیں بھی وہ PTI جو بھی ہے PTI اس سے بہتر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, اور ان کے اپنے بھی ایشوز تھے, وہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو ذکر کروں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے لاس دیٹ شی از اے لاس ٹو PTI. فرینکلی جو لڑائی اندر ہو رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے وہ میرا خیال ہے اس الیکشن سے یا تو تھوڑی دیر پہلے جب کہ ایلوکیشن آف ٹکٹس ہو جائیں گی یا پھر الیکشنز کے فوراً بعد وہ جو لڑائی ہے آپ PTI کے اندر جو وہ مینیفیسٹ ہوگی وہ سامنے آئے گی, اور شاید پارٹی جو ہے ایک نئی ہیت جو ہے وہ اس کے بعد اڈاپٹ کرے, اور اس کو کرنا پڑے گا بیکاز کوئی بھی پولیٹیکل یونٹ جو ہے وہ ایک پرپیچول انٹرنسائن کائنڈ آف کانفلکٹ کو سسٹین نہیں کر سکتا پارٹی کی دڑاڑ. انٹرسٹنگ یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ مختلف ایک کانفلکٹ جو جاری ہوتا ہے, ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو شاید کانفلکٹ میں بنی بھی تھی اور کانفلکٹ پھر اوبر کے سامنے بھی آتا تھا, پارٹ آف اٹس DNA متحدہ قومی موومنٹ. اور ابھی کراچی شہر کی بھی بات ہو رہی ہے, رشید گوڈیل صاحب بھی ابھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں. جب آپ متحدہ کو دیکھتے ہیں اور جو اب ایک لنڈن ورژن ہے, ایک حقیقی ورژن ہے, ایک PSP ہے, اب ودن جو MQM کراچی ہے اس میں سر اب بہادر آباد گروپ بن گیا ہے, PIB گروپ بن گیا ہے, لیکن ہم کئی بار اس شو پہ کہہ چکے ہیں کراچی میں جو ایک بنیادی ایک احساس محرومیت ہے وہ کہیں گئی نہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی انٹیکٹ رہا. بے شک سیاسی جماعت ادھر گئی اور اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا. متحدہ میں سر آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب الطاف حسین نہیں ہے. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے اب وہ جتنے بھی فیکشنز جن کا آپ نے ذکر کیا وہ الطاف حسین کے بغیر ہیں, سوائے لنڈن کے جو کہ الیکشن میں اس نے بائیکاٹ کا نعرہ لگا دیا. تو آپ نے دیکھے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ رشید گوڈیل کا PTI میں آنا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. اچھا, آئی فیل کہ یہ ایک انڈیکیٹر بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہوگا, آئی ایم اونلی سیئنگ کہ یہ ایک انڈیکیٹر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لیول آف فرسٹریشن جو ہے وہ MQM کے اندر بہت بڑھ چکا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو کہ چند لوگ ایک جینوئن پولیٹیکل ورکرز بھی تھے ادر دین دی کوٹری آف جو باقی دوسرے قسم کے لوگ تھے, میرا خیال وہ بھی فرسٹریٹڈ بیٹھے ہوئے, شاید وہ کوئی راستہ تلاش کریں. اور جو PSP ہے وہ شاید راستہ ابھی تک ان کو وہ دکھا سکی نہیں ہے, کیونکہ اسی قسم کی سلوگنیں رہیں گے, اسی قسم کی بات چیت. تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی شفٹ آپ کو تھوڑی بہت نظر آئے, لیکن میں سملٹینیسلی میں PTI کی کیپیسٹی کے بارے میں سوالیہ نشان, کیونکہ اس وقت وہ جتنے لوگ اپنے پارٹی کے فولڈ کے اندر لے چکے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ایٹ دی ٹائم آف award آف ٹکٹس ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے, ہیومنگس چیلنج. اور اس کے بعد پارٹی کا انٹیکٹ رہنا ان اٹس پریزنٹ شیپ. وہ بڑا شہریار اور پھر وقفہ لیتا ہے. لاسٹ کام میں یہ کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جو یہ ٹاپ ڈاؤن لیڈرشپ ہے اور وہ نیچے تک, پالیٹکس از ناٹ ٹاپ ڈاؤن, اٹس باٹم اپ, گراس روٹس اپ. اٹس گراس روٹس اپ. اٹس ناٹ ان ملٹری آرگنائزیشن کہ آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ٹھیک ہوگا تو باقی جو ہیں وہ آرڈر کرے گا. بالکل ٹھیک بات کی. باٹم اپ ہے, کورٹ مارشل نہیں ہے اس میں. So I think this is an important point that people are missing. Imran Khan can do nothing on his own unless he has good people down. اس کا مطلب ہے آپ کے کارکنان اور آپ کی جو مڈ ٹیئر کی عادت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ان میں ایک طرح کی شفافیت ہو تاکہ سیاسی جماعت آگے بڑھ سکے. ایگزیکٹلی, اور اس شفافیت کی جو رسپانسبل ہیں وہ عمران خان ہے کہ وہ کس کو پارٹی میں لیتے ہیں اندر. لیکن شاید ان کو اس حد تک ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا کہ فائنل ایلوکیشن آف ٹکٹس وہ میں ہی کروں گا. یہ پھر آپ نے, this is also an indicator of the fact that he doesn't trust people around him. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. یا رو صاحب جو متبادل ہے وہ یہ ہے جن لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں ان پہ شاید بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. عمران خان بذات خود کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ انہوں نے فائنل ڈیسیژن وہ لینا بھی ہے, اگر لینا ہے تو جو میکنزم ہے اس کو تو سیاسی جماعت کے اسٹرکچر کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اس نے میکنزم یہ ہے کہ جی آپ کے مختلف لوگ جو مختلف لیڈران پروونسز میں بیٹھے ہیں یا مختلف لیولز پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے ہی لوگوں کو ریکمینڈ کر کے اوپر بھیجنا ہے. کہیں گے جی کہ 1 2 3 اس میں سے شاید عمران خان صاحب ایک کی چوائس کر لیں, لیکن میکنزم وہی رہے گا, میکنزم وہی ہوگا. وقفہ لیں گے اور اگلے
हिस्से में बात करेंगे तालीम की और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच एक तरह के टकराव की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान में तालीम का बहरान कोई छुपा राज नहीं और उसमें इस्लाहात की अशहद ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कार्ल बिस्तानी साहब से, जो सैबिस एजुकेशनल सिस्टम्स के सदर हैं। ये वही तालीमी नेटवर्क है जिसने लबनान से आगाज़ किया था और अब 5 फ़र्क कॉन्टिनेंट्स पे और 20 फ़र्क ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अब वो स्कूल पाए जाते हैं। मिस्टर बिस्तानी, वेलकम। थैंक यू। बात हम करेंगे अंग्रेज़ी में, आपकी सहूलत के लिए उर्दू में सब टाइटल्स होंगे। मिस्टर बिस्तानी, लेट्स स्टार्ट विद रीजनल कनेक्टिविटी सर। Since there are schools on multiple continents and different countries, how important is regional connectivity and what can it do for education in Pakistan? There are many benefits derived from being part of a global network such as SABIS. Our world has become a global village, and our students, even though they are here in Lahore, are connected to their fellow students, and we have 70,000 students within the network across the globe. There are activities that SABIS does that gets students together. Like recently we have had an activity in Dubai that's called SABIS Stars, that promotes the various talents of our students in various disciplines. We have regional sports tournaments where schools are invited across the network, and students are able to measure their abilities, academic, non-academic, artistic, sports, to other students, not to their fellow students in their own. On that note, Mr. Bistani, ISC Lahore was established 25 years ago. In the prevailing time, how have you seen education change? Well, we have to understand this and place it in a context of our world and the world that we are preparing our students for. We have 2 objectives in mind when yes. we put an academic program in place. One is the requirements of universities, so what are universities requiring from our graduates, and 2, those graduates that are graduating this year, for example, will be going into the work environment in the year 2025, 2030, depending if they pursue higher studies. So our world has and will be changing a lot then, and therefore the education that we are providing them have adapted to allowing them to be prepared for this future. So education has changed in its approach, in its curriculum, in its rigor, in its depth and breadth of material that it is covering. You mentioned in a recent publication, sir, that education is critical to any nation's social and economic well-being, and the time to reform it is now. What contours would educational reform take shape of? Well, yes, and I want to stress that education is key for any country that wants to remain globally competitive. And to do that, when we talk about education, it's important that we specify that we're not talking about addressing or increasing education standards of the very few. If a country wants to be competitive, it has to address the issue of raising education standards of the majority of its people, and that means not just providing private schooling that are efficient and doing their job, but a look must be taken to public education and raising education standards in public education. The reforms have to be put in place so that, as I said, students are prepared
for university entry, and not just going into university, but being successful beyond university and in the future. Last question, Mr. Bastani. You've written before about the equation between private schooling and public schooling. What should that equation be? Considering in Pakistan, this is also a bit of a polarizing issue in terms of the role of the private sector and the public sector. My belief, and if you followed some of the writings that I have done, yes, is that there should be a role for private education in raising education standards. The task is too big for just the public education to succeed on its own. There has to be policy changes, there has to be a vision that helps attract private investment into education. When private investment comes into education, then you have new ideas, you have money that is being spent, you have creativity that is being put in to help raise the education standards. Mr. Bastani, thank you so much for joining and giving us your time. उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए. ट्विटर और फेसबुक लिंक्स के ज़रिए. अगले हफ्ते तक इजाज़त दें. खुदा हाफ़िज़.